अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं अरशद कुरैशी और आज हम अपने प्रोग्राम एक नया एक थोड़ा सा अपने मौज़ूआत से हट कर एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिसका अनाउंसमेंट हम कर चुके थे और प्रोग्राम का नाम है वो कौन था। और ज़ाहिर है इसके नाम से अंदाज़ा होता है कि ये एक कोई बड़ी पुरस्कार सी वाक़यात पर मबनी कोई प्रोग्राम है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम एक तो कुछ उन वाक़यात को आपके गोश गुज़ार करेंगे जो हमें हमारे दोस्तों से इल्म हुआ, ऐसे दोस्तों से जिनकी बात पर यकीन किया जा सकता है या कुछ हमारे मुशाहिदे में वो बातें आईं, तो उन हवाले से भी हम प्रोग्राम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको भी दावत देंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसे वाक़यात हुए तो आप भी हमें लिख भेजें या आप हमें उसके हवाले से चीदा बातें हमें बता दीजिए, तो फिर उसको भी प्रोग्रामों का हिस्सा बनाएंगे। अभी तो बहुत सी किस्तें हमारे पास मौजूद हैं, बहुत से कोशिश करेंगे कभी स्टूडियो में भी कोई दोस्त अगर हमारे साथ आया तो अपना कोई वाक़या बताने तो उन्हें भी मदऊ किया जाएगा। और अब हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जो लोग भी हमारा प्रोग्राम हम समाज रेडियो पे हमने एड्रेस दिया, हम समाज रेडियो के 3 लिंक्स मौजूद हैं। हम समाज की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है और जो लोग हमें बराह रास्त रेडियो पर, हम समाज रेडियो पर सुन रहे हैं या वेबसाइट पर हमारे सुन रहे हैं, उन सबको सलाम। और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया अल मुरसलीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, और करोड़ा दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इंसानियत के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजे गए। सामीन, कुरान करीम की सूरह अल आराफ आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा आपके गोश गुजार करता हूँ, बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। यहाँ जिन्नात शयातीन का ज़िक्र है कि वो हमें उन मुकाम से, उन जगहों से देखते हैं जहाँ से हम उन्हें नहीं देख सकते। ये आयत हमें बताती है कि जिन्नात और शैतान इंसान को देख सकते हैं, लेकिन इंसान उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकता। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान आदमी के रगों में खून की तरह दौड़ता है। और कई अहादीस मुबारका हैं जिनमें जिन्नात का ज़िक्र है। यानी शैतान और जिन्नात की हकीकत बहुत बारीक और करीब है, मगर हमें इसका एहसास अक्सर नहीं होता। तो सामीन गिराम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम समाज रेडियो पर वो कौन था, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम बात करेंगे उन कहानियों की, उन तजुर्बात की, उन वाक़यात की जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया सिर्फ वो नहीं जो हमें नज़र आती है, बल्कि एक ऐसी दुनिया भी है जो हमारी निगाहों से ओझल होती है।
کبھی اندھیروں میں، کبھی ویران گھروں میں، کبھی سنسان راستوں پر، یہ اپنے وجود کا احساس ضرور دلاتی ہے۔ آج ہمارے اس پہلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ رکھیں گے، تو سامعین تیار ہو جائیے، کیونکہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے ایک ایسا سفر جہاں ہر کہانی کے پیچھے چھپا ہوگا ایک ہی سوال، اور وہ سوال ہے، وہ کون تھا؟ ہمارے ساتھ فیس بک پہ جو دوست ہے ان کا بھی بہت شکریہ، اور جو ہمارے ساتھ ہم سماج ریڈیو پر ہیں ان سب کا بھی، ان کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، پہلی قسط، آپ سمجھے پہلی قسط ہے، اور جی ریڈیو پر کو آواز آئے گی انشاءاللہ، کچھ ضرور۔ جی جی آصف علی صاحب، جی بہت شکریہ، آپ نے بتایا کہ آواز ریڈیو پر آپ کو آ رہی ہے۔ جی ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں، بالکل آپ کوشش کیجئے، اور ویب سائٹ پر آپ اس کو بالکل سن سکتے ہیں، ضرور سنیے۔ جی اس پر ویب سائٹ کا ایڈریس موجود ہے، جی اس پر سن لیجئے، اور فیس بک پہ ہم موجود ہیں، فیس بک پہ بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ فیس بک پر آواز کی کیفیت اگر کوئی بتا دے گا تو بہتر ہوگا، اور جی ہم سماج کی ویب سائٹ پر جی بہت شکریہ۔ جی مجھے امید ہے اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی۔
جی بالکل، اب ہمیں یہاں بھی پیغام موصول ہو گیا کہ آواز آ رہی ہے اور فیس بک پر بھی ہے، تو جی اب ہم بالکل پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ ایک ہمارے دوست نے ہمارے گوش گزار کیا، تو اب ہم ایک فرضی نام رکھ لیتے ہیں ان کا، فراز۔ واقعہ کچھ کراچی کے علاقے گلستان جوہر کا ہے، اور وہ کوئی جاب کرتے ہیں اور پھر شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک بچی کو گلستان جوہر کے ایک مکان میں ٹیوشن پڑھانے جایا کرتے تھے شام میں، اور یہ کافی عرصے سے ان کا روز کا ادھر آمد جامد تھی، اور وہ وہاں جاتے تھے، اور ہمیشہ دروازے پہ جب ناک کرتے تھے یا بیل دیتے تھے تو وہ بچی یا پھر ان کی والدہ یا فیملی کا کوئی بھی فرد آتا تھا اور دروازہ کھولتا تھا، اور پھر ڈرائنگ روم میں وہ بچی اپنی بکس وغیرہ لے کے آ جاتی تھی، اور وہیں پر وہ ٹیوشن انہیں دیتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ توقع سے، فراز صاحب کی توقع کے برعکس، جب انہوں نے دروازہ ناک کیا اور ایک خاتون نکلیں جو ان کی والدہ تھیں بچی کی، جو جس طرح وہ روز آتی تھی، لیکن آج جو مختلف بات ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور بچی کو بلایا پڑھنے کے لیے، اور ساتھ ہی کچھ بسکٹ وغیرہ بھی دیے چائے کے ساتھ۔ فراز صاحب بڑے پریشان تھے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے چائے اور بسکٹ پیش کیے گئے، تو انہیں اپنی قابلیت پر بڑا فخر محسوس ہوا کہ شاید کوئی بچی کا ٹیسٹ وغیرہ ہوا ہے اور اچھے نمبر آئے ہیں، تو بڑی خوشی کی وجہ سے مجھے چائے وغیرہ کی پیشکش کی گئی ہے۔ انہوں نے جناب چائے نوش فرمائی، بسکٹ تناول فرمائے، اور پھر دوسرے دن یا ایک دو دن کے وقفے سے جب پھر آئے تو اب کی بار ان کو کھانے کی بھی آفر کی گئی، ڈائننگ ٹیبل پہ بڑے کھانے سجائے گئے، بہت عمدہ قسم کی ڈشز تھیں، تو ان کے لیے حیرانی تھی، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شاید میں نے بچی کو بہت اچھا پڑھایا ہے اور بچی کے بہت اچھے نمبر وغیرہ آئے ہیں، اس لیے مجھے یہ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کھانا تناول کیا، اور اسی طرح جس طرح روز کا معمول تھا جانے کا، اسی طرح بچی کو نوٹ بک وغیرہ میں جو ہوم ورک وغیرہ تھا وہ دیکھا، اور جو کل کے لیے تیاری کروانی تھی وہ ہوم ورک کے لیے انہوں نے دی، اور وہ اسی طرح جس طرح روز نکلا کرتے تھے وہ واپس چلے گئے۔ یہ سلسلہ 4 5 6 دن تک جاری رہا، اور پھر وہ اسی طرح معمول بن گیا، اور وہ جب آتے تھے ان کی اسی طرح خاطر تواضع ہوتی تھی۔ 8 10 دن کے بعد وہ جب آئے تو پھر ان کی توقعات کے برعکس اسی طرح وہی خاتون آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، بچی کو بلایا اور پڑھنا شروع کیا، اور پھر ان کے ساتھ وہی خاطر مدارات اور سب کچھ جاری رہا۔ فراز صاحب سمجھے کہ اب یہ روز کا معمول ہے، چائے یا بسکٹ وغیرہ اور کبھی کبھی کھانا، لیکن جب 10 12 دن گزر گئے اور وہ آئے تو اب جو انہوں نے صورتحال دیکھی وہ بڑی پریشان کن تھی۔ انہوں نے اسی طرح دروازے پہ بیل دی اور بچی کی والدہ آئیں، لیکن وہ حیرانی سے فراز صاحب کو دیکھ رہی تھیں، اور پھر پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ ہم آج گھر آ گئے ہیں؟ تو فراز صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ مطلب آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں کہ مجھے کیسے پتہ لگا، کیا مطلب؟ میں تو روز ہی آتا ہوں، میرا تو روز کا معمول ہے آنا۔
اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کئی دن تک کھانا پیش کیا، چائے بسکٹ وغیرہ دی، آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں۔ تو انہوں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ سر کو کس نے بتایا کہ ہم لوگ آج آ گئے؟ تو فراز صاحب اور چونکے کہ ماجرا ہے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا ہم تو 10-15 دن سے گھر پہ تھے نہیں، اور ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا کے نہیں گئے، پنجاب میں کوئی فوتگی ہو گئی تھی اور ہم 10-15 دن کے لیے آپ کو بغیر بتائے اچانک چلے گئے تھے، اور آج ہم آئے ہیں تو ہم حیران ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ ہم آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مطلب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ بڑی میری خاطر مدارات کرتے تھے، اب دروازے سے اندر آنے سے پہلے ہی آپ مجھے بہت عجیب سی باتیں کر رہے ہیں جس سے میں خوفزدہ ہو رہا ہوں۔ ایسا نہ کریں، یہ بتائیں واقعہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا واقعہ تو تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تم عجیب باتیں کر رہے ہو کہ ہم اس گھر میں 15 دن سے نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 دن سے آپ یہاں آتے رہے ہیں اور ہم نے آپ کو چائے پلائی ہے، کھانا کھلایا ہے۔ تو پھر فراز صاحب نے کہا کہ یہ ماجرا ابھی میں اس کی کلئی کھولتا ہوں۔ بچی کو کہا کہ آپ اپنی نوٹ بک لے کے آؤ، جو میں آپ کو 10-12 دن تک ہوم ورک دیتا رہا ہوں وہ لاؤ، تو ابھی پتہ لگ جائے گا کہ میں آتا رہا ہوں یا آپ کہیں 10-15 دن کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو بچی جب نوٹ بک لے کے آئی تو وہ واقعی اس میں جو فراز صاحب نے 10-12 دن سے کام کروایا تھا وہ بالکل نہیں تھا، وہ صفحے خالی تھے۔ فراز صاحب کے لیے تو یہ بہت حیران کن بات تھی، اور ان گھر والوں کے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی۔ فراز صاحب نے پھر بتایا کہ میں وہاں سے دوڑا اور دوبارہ کبھی بھی میں پلٹ کے وہاں پر نہیں گیا اس بچی کو پڑھانے۔ اب وہ کون تھا، وہ کون لوگ تھے جو فراز صاحب کو کھانا چائے بسکٹ دیتے رہے، وہ کون تھے جو اسی طرح بیل سے بجنے پر دروازہ کھولتے رہے، وہ بچی اسی صورت میں تھی، وہ خاتون ان کی والدہ کی صورت میں تھی۔ دوبارہ کبھی فراز صاحب اس گھر نہیں گئے، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھے۔ تو ناظرین، سامعین، یہ تھا آج کا واقعہ، ایک ایسا سچا واقعہ جو ہمارے ایک دوست نے ہمارے گوش گزار کیا، اور آج ہم نے اس کو آپ کے گوش گزار کیا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ سچائی پر مبنی وہ واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ اور ظاہر ہے ہمیں علم ہے، ہم قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جنات تو ہیں، ان کا وجود ہے، وہ ہمیں ہر جگہ سے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ اور ان کا قبیلہ تمہیں ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے پروگرام میں دوسرا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔